अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कामयाबी का सफ़र। कहते हैं कि सेहतमंद पाकिस्तान, सेहतमंद ग़िज़ा उन्हीं लोगों को मैसर होती है जिन लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि ये सेहतमंद चीज़ें मिलती कहाँ से और ये अवेयरनेस आएगी कैसे। तो इसके लिए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दिल के एक माहिर तरीन आदमी और एक स्पेशलिस्ट बाकायदा डॉक्टर फवाद फ़ारूक से। हम जानेंगे इनसे कि ये किस तरीके से इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकता है लाइफ के अंदर, अपनी सेहत को भी और चीज़ों के अंदर खूबसूरती लेके आ सकता है अपनी आदत के अंदर भी। तो डॉक्टर फवाद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नॉर्थ कार्डियोवैस्कुलर। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का कामयाबी का सफ़र। आपका मुझे पता टाइम बहुत कीमती है, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। ठीक सर, कामयाबी का सफ़र के अंदर हमारी एक ख्वाहिश होती है कि हम जान सकें कि कैसे एक जर्नी, अमूमन कहा जाता है एक बड़ा डॉक्टर, तो जब बड़ा डॉक्टर कहा जाता है तो लोग पहले से डर जाते हैं कि यार मैं, बच्चा एक सोचता है या कोई माँ बाप सोचते हैं कि पाकिस्तान में दो साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा रुझान है, एक इंजीनियरिंग और एक डॉक्टर वाली साइड। तो मेडिकल साइड के ऊपर या तो बच्चों को भेजा जाता है या इंजीनियरिंग की साइड पर भेजा जाता है। सर आपकी जर्नी कैसी रही और क्या आपने सोचा था कि आप एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन बनेंगे और बाकायदा इस चीज़ को लेके कैरी करेंगे? अच्छा देखिए, हमारे मुल्क में अमूमन कैरियर काउंसलिंग तो होती नहीं है। यानी कोई ये कहना बड़ा मुश्किल होता है बचपन से कि मैं ये बनना सही बात। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो राइट फ्रॉम द बिगनिंग उनके जहन में एक खाका ज़रूर होता है इंसान के जहन में, एग्जैक्ट लोकेशन या डेस्टिनेशन नहीं पता होती। लेकिन बचपन से मुझे डॉक्टरी का तो शौक़ था चलें कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। दैट इज़ फ्रॉम स्कूल लाइफ। और उसकी एक वजह होती है, देखें एज ए टीनेजर या इवन एज ए टॉडलर भी आप कह लें, एक बचपन में सबसे ज़्यादा आपका ताल्लुक़ दो लोगों से होता है, या डॉक्टर से या उस्ताद से जिनको आप आइडलाइज कर रहे होते हैं। और डॉक्टर के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आप अपनी ज़िंदगी में देख लें, लोगों को अच्छे से बर्ताव करते हुए या लोगों को सेहत देते हुए या जान बचाते हुए, तो वो फिर एक इम्पैक्ट जहन पे बैठ जाता है। सही बात। तो वही, और स्पेशली NICVD के हवाले से मेरी दादी खुद मरीज़ा थी, तो मैंने वो विटनेस किया, वो एक सीन कि मैं उनके साथ आया हुआ था छोटा सा, कि वो आई हैं बेचारी, अटैक हुआ है और एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हुई और यहाँ पे एक डॉक्टर ने उनको रिवाइव किया CPR करके। तो एक बड़ा एक लगा कि ये तो बिल्कुल यानी फरिश्ते या एक मुझसे कर रहे होते हैं कि एक आदमी जो ज़िंदगी खो बैठा है उसको वापस ले आते हैं। तो इस तरह मेरा ख्याल है हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जो एक इम्पैक्ट डालते हैं और आपके लिए किसी ख़ास प्रोफेशन को एक आइडियलिस्टिक बना देते हैं। तो ये इस तरह के एक वाक़यात बचपन में थे जिन्होंने कंपेल किया कि भाई बनना डॉक्टर ही है, लोगों की जानें बचानी है। एक जुमला बस मैं क्लियर कर दूं, आपने कहा दिल के माहिर, अमराज़ दिल के, अमराज़ दिल के, दिलों के माहिर होना तो बड़ी बात है। सर उसके साथ साथ एक चीज़ कहा जाता है कि अमूमन जब जर्नी के ऊपर आप जा रहे होते हैं मेडिकल साइड के ऊपर, तो माँ बाप भी पीछे पीछे लगते हैं कि आपने क्या करना है बेटा, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो स्कूल के टाइम के ऊपर कैसे स्टूडेंट रहे और कॉलेज के टाइम के ऊपर, और जब फैसला किया तो लोगों ने साथ कैसा दिया? जी, ये मैं बड़ा शरीफ स्टूडेंट जिसे कहते हैं ना, बड़ा ही फोकस्ड। और यानी कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे आपके भी एक बच्चा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इससे हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना गोल ओरिएंटेड है, खुद ब खुद चलता रहता है और अपना काम खुद करता है। तो ये मेरा समझने सेकेंडरी एजुकेशन से वो शऊर आ गया था कि किस तरीके से आगे चलना है। और मेरे वालिदैन को कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई ये पढ़ने का टाइम है, ये खेलने का टाइम है, बल्कि कभी कभी ऐसा होता था कि अब ज़रा पढ़ाई कम कर दो। नहीं, हकीकत है क्योंकि जब शुरू होती है तो फिर रुकती नहीं और है। मेरे ख्याल में किसी भी बच्चे के लिए, यानी बच्चों में बजाय उनको लान तान और स्ट्रिक्टनेस, शऊर पैदा करना इम्पोर्टेंट है। सही बात। कि उसको अपने सही और गलत का पता चल जाए। हाँ, कुछ ना कुछ सर्वेलेंस चाहिए होती है, बच्चा बहरहाल बच्चा है, कुछ डायरेक्शन चाहिए होती है, लेकिन बेहतरीन वही है जो इसको आपने ये इस काबिल कर दिया कि आपको ये ना कहना पड़े कि बेटा पढ़ो और इस वक्त खेलो, और ये खुद सेल्फ रिकग्निशन हो कि मेरे लिए सही क्या और
غلط کیا ہے. بالکل صحیح بات. اور یہی چیز جب انسان آگے چیزوں کو دیکھتا چلتا ہے تو پھر وہ اپنے مائلسٹون کو اچیو کرتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. سب بہت سارے بچے میڈیکل کالجز سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں, ہاف آف دی پاپولیشن سوچتی ہے کہ بس اب میرے پاس, فورتھ اور ففتھ ایئر سے پہلے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یو ایس ایمبلی دینا ہے اور سب سے پہلے باہر موو کرنا ہے. پھر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے یو کے کی سائڈ پہ موو کر جانا ہے, کوئی سوچتا ہے کہ میں نے آسٹریلین والی سائڈ کے اوپر اپنا دینا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے فوراً ہی. تو کوئی خیال آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ بھائی بھاگو یہاں سے جتنی جلدی؟ سیاحی میں جو ہے ہم نے بھی وقت گزاری. اصل میں دیکھیں, پاکستان میں رہتے ہوئے ایز اے ڈاکٹر کوئی بھی لینڈ مارک اچیو کرنا بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, بہت ٹائم کنزیومنگ. اور اسی وجہ سے ہمارے میڈیکل فیلڈ میں ایم بی بی ایس کی جو کریم ہوتی ہے نا, وہ ٹارگیٹ اور گول اورینٹیڈ ہوتی ہے. وہ جو عوام کی خدمت یا لوگوں کی خدمت, وہ سب بعد کی باتیں ہوتی ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک کیریئر بن جائے. ظاہر سی بات ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ جلد از جلد, کیونکہ ایز اے ایم بی بی ایس 5 سال, پھر ہاؤس جاب 1 سال اور آدھا سال ایگزام ہونے میں, تو 6.5 سال میں آپ گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں. اب اس میں زیادہ تر لوگ یہی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یو ایس ایم ایل امریکہ کا لائسنسنگ ایگزام پاس کیا, وہیں کی ڈگری اب لے لیں گے. اور وہاں کیا ہوتا ہے, ٹریننگ میں ہی آپ کو اچھے ریسورسز, یعنی ایک اچھی پے مل رہی ہوتی ہے, جس میں آپ سمجھ لیں وہ ہاؤس جاب کے بعد ہی سمجھ لیں آپ کا میٹر چلنا شروع ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس امریکہ کی کوالیفیکیشن بھی آ گئی. سیم اپلائز ٹو یو کے, پلیپ کیا آپ نے, ریزیڈنسی شروع کر دی, کام شروع ہو گیا. جو لوگ بیچارے اس لیول پہ اپنی اچیومنٹ نہیں کر پاتے تو مڈل ایسٹ میں جاب شروع کر دی. یعنی 80-90% آف آر ڈاکٹر آر لوکنگ فار دیز, بیکاز ہمارے یہاں کوئی کلیئر کیریئر پاتھ ڈاکٹر کا نہیں ہے, جو مجبوری ہے ان ینگ لوگوں کی کہ 6-7 سال گزارنے کے بعد وہ اپنے ہاؤس جاب کے بعد اگر وہ یہاں رہیں تو ان کو مزید 5 سے 10 سال چاہیے اس قابل ہونے کے لیے کہ وہ اپنا اور اپنے خاندان کا خرچ اٹھا سکیں. صحیح بات ہے, حقیقت ہے. اور پرابلم یہ کہ ہمارے یہاں پرائمری کیئر اسٹرانگ نیٹ ورک نہیں ہے گورنمنٹ کی سطح پہ. تو ہر ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر بننے کے لیے کیا چاہتا ہے, اسپیشلسٹ بنو. حالانکہ بڑا ڈاکٹر وہ بھی ہے جو ایک گلی محلے میں علاج کرتے ہوئے لوگوں کی مزریز کو ٹیک کیئر کر رہا ہے. پرابلم کیا ہے کہ اس ڈاکٹر کے لیے انسینٹیوز گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جاتی. آپ کو پرائمری کیئر کے سیٹ اپس پہ نظر آئیں گے, بہت برا حال ہے ڈاکٹر کے. حالانکہ 70-80% ہیلتھ کا یہ پرائمری کیئر ڈاکٹر سنبھالتے ہیں. صحیح کہہ. بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی چیزوں کے لیے اسپیشلسٹ یا ہم جیسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر صحت کا صحیح نظام قائم ہو تو زیادہ رول پرائمری کیئر کا ہے. تو بہرحال وہ ایک پارٹ ہے, اس بات ہماری نکلی تھی کیریئر پاس سے. تو میں نے بھی انگلینڈ میں ایم آر سی پی کا ایگزام پاس کیا, پارٹ 1, پارٹ 2 بھی تقریباً تھیوری ہو گئی تھی. وائوا کے لیے مجھے جانا تھا تو 9/11 ہو گیا. وہ میری زندگی کے لیے بھی 9/11 ثابت ہوا, ورنہ میں ابھی ایم آر سی پی کرنے کے بعد انگلینڈ میں یا کہیں اور جگہ کام کر رہا ہوتا. یہ 2011 کی بات ہے. تو وہ جب ہوا تو پھر ایک فیصلہ کر دیا کہ اب اس 2 کشتیوں کی سواری نہیں کرنی ہے, بس یہاں پہ ہی اپنا یہ کارڈیالوجی میں ٹریننگ کر کے اور پھر آگے چلنا ہے. اس وہ ایک سمجھ لیں کہ سانحہ جو ہے وہ میرے لیے ایک گیم چینجر اس طرح. بالکل, اور کیونکہ عموماً ڈائریکشن بن جاتی ہے اسی طریقے سے. تو سر آپ نے پھر NICVD جوائن کیا, اور اس NICVD کے جوائن کرنے کے تقریباً کچھ ہی عرصے کے اندر لوگ جاننے بھی لگے ماشاء اللہ سے, فالو بھی کرنے لگے. تو سر جب آپ آئے اور پچھلے 20-25 سال کے اندر آپ نے NICVD کے اوپر گرو ہوتے ہوئے کیسے اس کو دیکھا ہے, اور کیونکہ بہت پریشر ہے یہاں پہ, اور کیونکہ یہ بلوچستان سے لے کے پنجاب سے لے کے سندھ سے خاص طور پہ وہ بہت ٹریول کر کے سب لوگ آتے ہیں کہ نا یہاں پہ فوراً ہمیں علاج مل جائے. اصل میں پہلی بات تو یہ کہ NICVD یہ پاکستان کا پہلا دل کا, یعنی ڈیڈیکیٹڈ دل کا پہلی دفعہ اسپتال پاکستان میں بنا وہ NICVD. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنرل ہسپتال میں ہی دل کا شعبہ ہوا کرتا تھا. چونکہ دل کی بیماریاں بہت پھیل رہی تھیں, اس میں اپنے طور پہ نئی جہتیں آ رہی تھیں علاج کے حوالے سے بھی اور بیماری کے حوالے سے. تو دنیا بھر میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ دل کا ایک سیپریٹ ہاسپٹل ہونا چاہیے. تو یہ سمجھ لیں 50-55 سال پرانا یہ اسپتال ہے پاکستان کا.
اس وجہ سے پورے پاکستان میں اس سے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ہر سطح پہ، چاہے وہ پیرامیڈک، چاہے وہ ڈاکٹرز اور دوسرے، تو اس وجہ سے اس کی روٹ کریڈیبلٹی کی بہت زیادہ ہے، اور اتنے سالوں سے علاج کرتے ہوئے لوگ نسل در نسل دوسرے صوبوں میں موجود ہیں جن کو جب کوئی ایک خاص لمٹ سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج صرف صحیح بات کراچی والے کارڈیو میں ہی ہو سکتا ہے، اور آتے ہیں ایگزیکٹلی ایمبولینس کے اندر آتے ہیں پورے 12 گھنٹے سفر اس کر کے. کی اللہ کا شکر ہے کہ معیار اور علاج اور ڈاکٹروں کے حوالے سے یہ جب سے بنا ہے اس سے اب تک وہ معیار تقریباً برقرار ہے، بلکہ وقت کے ساتھ بہتر ہوا ہے. صحیح، بہتر نہیں ہوا ہے. باقی وہ تھوڑا بہت کیئر میں پرابلم والیوم کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جہاں پریشر 5 لوگ چاہیں علاج کیا جا سکتا ہے وہاں پہ 15 لوگ موجود ہیں، تو آپ کو علاج کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ. ہم جاری ہماری گفتگو بڑے مزے کی ڈاکٹر فواد سے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آ کے جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں اس سے ہم اپنے دل کو کیسے بچا سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور کون سی چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے صحیح انداز کے اندر. جائیے گا نہیں، ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فواد فاروق جو کہ سربراہ ہیں 9 ڈپارٹمنٹ کے کارڈیو ویسکولر ڈپارٹمنٹ سرجری کے. سر، پاکستان کے اندر دل کی بیماریوں کے اندر بہت ساری پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے، اور ہمارا رجحان، ہمارا انڈیکس بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. سر، کیا وجہ ہے کہ ہماری چیزیں بہتر ہونے کی وجہ ملک کی صحت کے معاملے میں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں اور لوگوں کی صحت ویک ہوتی جا رہی ہے؟ جی، یہ باتیں ہم سال سے کر رہے ہیں لیکن ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں رہی ہے. دیکھیں، دل کے امراض ہوتے ہیں رسک فیکٹرز کی وجہ سے، یعنی وہ وجہیں جو دل کا مرض لاتی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے ماحول میں وہ تمام رسک فیکٹرز موجود ہیں. اور اس میں کیا کیا بنیاد چیز جو سٹارٹ لیتی ہے وہ یہ ہے کہ فزیکل ان ایکٹیویٹی، یعنی ورزش اور عام زندگی میں چلنے پھرنے کی عادت نہ ہونا، اور آپ کی ڈائٹ انہیلدی ہونا. ان کا جو امبیلنس ہے وہ آپ کے اندر موٹاپا لاتا ہے. تو یہ تو وہ بیس بنتا ہے جہاں سے چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں. پھر اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، یہ 3 میجر چیزیں ہیں جو دل کا مرض لاتی ہیں، اور ان کے آنے کی وجہ موٹاپا ہے، اور موٹاپے کی وجہ فزیکل ان ایکٹیویٹی اور پراپر ڈائٹ کا نہ ہونا. بالکل صحیح. تو یہ ایک وہ سائیکل بنا ہوا ہے جو ہمارے یہاں اب میرا خیال ہے ٹین ایجر کیا بہت ہی چھوٹے بچے سے سائیکل شروع ہو رہا ہے. ورنہ عموماً یہ چیز عام حالات میں دنیا بھر میں ہوتا تھا کہ 20-25 سال تک انسان فٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اوبیسٹی آنی شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہو گیا بچپن سے ہی، کہ عادات وہ ہو گئی ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہے. اور آج کل تو ماحول اور کھیل کود اور فزیکل ایکٹیویٹی کی سہولیات ہی موجود نہیں ہیں بچے کے لیے. نہ اسکول میں کوئی گراؤنڈ ہے، نہ گھر کے آس پاس کوئی گراؤنڈ ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ بس بیٹھا ہوا گیجٹس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے. کھانے پینے میں ہم نے وہ مختلف، میں اشتہار دیکھتا رہتا ہوں کہ ایک کوئی ماں نا غصہ ہو رہی ہے کہ اتنی ساری اب مائیں مل گئی ہیں تمہیں کھانا دینے کے لیے کہ کال کرتے ہو اور وہاں سے پہنچ جاتا ہے. تو اب ہمارا جنک فوڈ جو ہے نا وہ ڈیلیشیس فوڈ ہو گیا ہے. خود ہمارا بھی اس میں پارٹ ہے، کہ ہم نے بالکل یعنی عجیب و غریب کلچر ہو گیا ہے. پھر خدا نخواستہ جن کو بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول ہو جائے وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں پرابلمز آنے کا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں خاص طور پہ ینگ لوگوں میں دل کے امراض لا رہی ہیں. بالکل صحیح. اور پھر اگر ہم اس کے ساتھ جب ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں تو سر، معیاری تیل، غیر معیاری تیل لوگ استعمال کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اور جس کو تھوڑی بہت اویئرنیس ہوتی ہے شاید وہ کچھ آلیو آئل کو بھی یوز کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے دل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ سر کنفیوژن ہے بہت زیادہ. کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی ہے، اور اس میں کیسے آپ تلاش کریں کہ نا کن چیزوں سے؟ میرا خیال ہے موٹی موٹی باتیں نا ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کہ رات کو 2 بجے بیٹھے ہوئے نہاریاں اور پائے اور سبزیاں اڑانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سگریٹ پینا صحیح ہے یا غلط؟ ہم نے اصل میں
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں، وہ ہے نا ہمارے یہاں وہ ٹیگ لائن، داغ تو اچھے ہوتے ہیں نا تو ہم بس داغ لگائے جا رہے ہیں اپنے اوپر، جب مسئلہ آئے گا تو حل کر لیں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم رائٹ فرام دا بگننگ پریونشن، اپنے آپ کو بچانا. اور سب سے بڑا مسئلہ صحت کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. صحت کی حالت میں صحت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا. جب تک کہ کوئی پرابلم آپ کو یا آپ کے آس پاس نہ ہے تو آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب سے بڑا ایک نفسیاتی پرابلم ہمارے اندر ہے کہ ہم نے ہیلتھ کو کبھی کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں. صحیح بات. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ کو نعمت جانیں اور اس کی حفاظت کریں. ہمارے پلان میں کہیں ہماری ہیلتھ ہے ہی نہیں. ایک مارکیٹ میں مت پائی جاتی ہے سر، وہ یہ ہے کہ اسموکنگ جو لوگ کرتے ہیں خاص طور پہ، تو وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ یار ہمارے تو چچا نے بھی کی ہے، ہمارے فلاں ABC کزن نے بھی کرتے رہے زندگی بھر، ان کے تو کبھی نہیں ہوا، تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بس انسان نا اپنے آپ کو فٹ رکھے، اسموکنگ سے کچھ ہوگا نہیں. تو کیا سر اسموکنگ اور ٹوبیکو یوز جتنا بڑھتا جا رہا ہے وہ اثر ڈالتا ہے؟ ہاں، انڈیویجول ایگزامپلس کو لے کے انسان اسٹینڈرڈس نہیں سیٹ کرتا. ایک وہ بھی آدمی ہے جو رسی پہ چل لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا سب کو چلا دیں، سب رسی پہ چلنا شروع کر دیں. صحیح بات ہے. اسٹینڈرڈ یہ کہ آپ چلیں گے تو 10 میں سے وہ 100 میں سے 90 آدمی گریں گے، 10 شاید چلے جائیں. تو آپ کو تو وہ نظر آئیں گے نا جو چل کے آ گئے، جو گر گئے نیچے غائب ہیں وہ تو اللہ میاں کے پاس ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، آج کا دور ہے کہ ڈیٹا آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. آپ دنیا بھر میں لگا لیں کہ کیا ہوتا ہے اگر سگریٹ پی رہا ہے ایک آدمی اور کیا ہو رہا ہے سگریٹ نہیں پی رہا ہے، دونوں کو کمپیئر کیا گیا تو کیا نتیجہ نکلا. تو اس لحاظ سے یہ تو اپنے آپ کو دل کی تسلی دینے کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے، دیکھیں روڈ کے بیچ میں بھی چلیں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب روڈ کے بیچ پہ ہی چلنا چاہیے. فٹ پاتھ پہ چلنے والے کا ایکسیڈنٹ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن 100 لوگ جو فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں اس میں 5 یا 10 کا چانس ہوگا کہ گاڑی اوپر چڑھ جائے، لیکن جو ادھر چل رہے ہیں ان کا 90 کا چانس ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے 10 پہلے. تو اس طریقے سے اپنی، اور ہمارے لوگ بڑے عقل مند ہیں، بہت چالاک ہیں. جب معاملات دوسرے ہوتے ہیں نا، جب صحت کے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہر چیز پڑا ہوا پانی لے لو، یہ کر لو وہ کر لو. ایک چھوٹی سی کوئی کام کروانا ہوگا تو 25 مستری لائیں گے ایک دروازہ بنوانے کے لیے کہ کیسا بننا چاہیے اس کی. وہ وہاں کوئی دروازہ خراب ہونے پہ یہ نہیں پڑے گا یہاں پڑا ہوا پانی پھونک دو دروازہ صحیح ہو جائے گا. نہیں حقیقت ہے یہ بات. اور یہی چیز سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، اور لوگ جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ بھائی اپنی چیزوں کو، عادات کو کیسے بہتر کرنا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے اندر میں بھی کنفیوژن کا اظہار کرتے ہیں اور وہ پھنس جاتے ہیں. لیکن ایک جو چیز ایک اور خاص طور پہ ملتی ہے دل کے حوالے سے، کہ وہ جب ڈیلی روٹین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، ہم جو مل جائے گا ہم کھا لیں گے، اور باہر کا کھانا بھی ہم یوز کر لیتے ہیں. تو یہ باہر کا کھانا جتنا یوز ہوتا جا رہا ہے تو اس سے کوئی افیکٹ پڑتا ہے یا نہیں؟ بالکل پڑتا ہے. باہر کے کھانے میں 2 طرح کے معاملات ہیں. ایک تو وہ کانسٹیچوئنٹ وہ نہیں ہیں کیونکہ اس میں کنٹمنیشن بھی، صفائی کا خیال نہیں، انفیکشن ہونا وہ تو الگ معاملہ ہے. اس سے ہٹ کے دیکھیں باہر کا کھانا بنایا اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ زبان کا چٹکارا ہے تاکہ لوگ کھائیں زیادہ سے زیادہ. ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ صحت کا کیا حال ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ زبان کے 3-4 فٹ کے مزے کے لیے آپ پورے نظام ہضم کو جو ہے نا وہ مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. کتنی دیر وہ رہے گا وہ مزہ؟ الٹیمیٹلی یعنی وہی ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے، ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں. تو وہ مسئلہ آیا ہوا ہے سارا. اور یہ ٹیسٹ بٹ یقین مانیے آپ جس طرح ان کو ٹرین کرتے ہیں یہ اس انداز سے چلتے ہیں. ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے آپ ایک ہیلدی ڈائٹ پیٹرن اپنا لیں، اور نیچر نے ہر چیز کا حل دیا ہوا ہے. ایسی تمام چیزیں اس نیچرل ڈائٹس میں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو مٹھاس بھی دے دیں گی، آپ کو وہ والی فیل جو آپ بہت زیادہ گھی والے کھانوں سے لے ہوتے ہیں وہ مل جاتی ہے، لیکن اس لمٹس میں رہتے ہوئے جتنی آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. یعنی کھانا پینا اچھا یا مزیدار کھانا منع نہیں ہے، بیلنس، اعتدال رکھنا ہو. زندگی میں زیادہ فائبرز ہیں، یعنی کچی سبزیاں اور پھل. ہم تو سبزیاں بھی پکاتے ہیں تو اس کا وہ حشر کر دیتے ہیں آخری اس کا بھی تیل نہ نکل جائے، جو اس کا تیل فائبر شائبر اس میں رہتے ہی نہیں ہیں. تو وہ بس ایک ہے اپنے اسٹینڈرڈ ہمارے نزدیک. اصل میں پرانا دور وہ تھا کہ جب لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی تو پھر کیا، لیکن اس میں بھی ڈائٹس کیا تھی، نیچرل تھی. وہ اگر گھی کھا رہا ہے تو دیسی گھی کھا رہا ہے، مکھن ہے تو وہ تازہ نکلا ہوا مکھن.
تو اس کو آج کے دور سے کمپیئر کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس صورت میں ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے اپنی ایکٹیویٹی اور اپنی ڈائٹ کا, اور اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر منتھلی اپنے آپ کو دیکھتے رہیں ویسٹ سرکمفرنس, کہ آپ اپنی کمر ناپتے رہیں, ایک خاص لمٹ سے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو اس بیلنس کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ اس سے کم از کم انسان کو بار بار ریمائنڈر ملنا چاہیے, بالکل, اور وہ چیزیں ہیلتھ کا آڈٹ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. بڑی زبردست باتیں جا رہی ہیں ڈاکٹر فواد سے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, آ کے جانیں گے اور تھوڑے سے دل کو اور کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے, اور کیا ہمارے پاس ٹپس ہونی چاہیے جو ہم بار بار چیک کر سکیں اور اپنے اوپر چیک خود رکھ سکیں اور خود ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کریں. چاہیے کہ نہیں, ملاقات ہو رہی ہے بریک کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فواد فاروق, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نارتھ آف NICVD. سر, کہا جاتا ہے کہ ابھی بالکل صحیح کھیل رہا تھا کرکٹ, ابھی بالکل صحیح چلتا ہوا آیا تھا, فٹ بھی ہے, اوور ویٹ بھی نہیں ہے دیکھنے میں, اور لیکن وہ ایک دم سے کچھ اس کو ہو گیا اچانک سے. کیا یہ اچانک ہوتی ہیں چیزیں یا اس کے پیچھے کچھ ہسٹری بن رہی ہوتی ہے؟ دونوں طریقے سے. اچانک یہ کہ دیکھیں دل کا دورہ ہم بھی سنتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن پہلے ہلکا ہو اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کے وہ بھاری ہو جائے. تو دل میں معاملات تو اچانک ہی ہوتے ہیں کہ ایک دم سے. کچھ لوگ فارچونیٹ ہوتے ہیں جن کو کسی نہ کسی درجے میں وارننگ سمٹمز ملنا شروع ہوتے ہیں علامتوں کے حساب سے. ورنہ ہمارے اپنے ڈیٹا کے مطابق بھی جو دل کے دورے پڑتے ہیں اس میں 40 سے 50% وہ دورے ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی تکلیف ہوئی جو دل کے دورے کی صورت میں ظاہر ہوئی. تو زیادہ تر چیزیں تو اچانک ہوتی ہیں. اچھا, اب دل کے دورے میں ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے کارڈیاک اریسٹ, کہ آپ کو دل کا دورہ شروع ہوا. دورہ کیا ہے, دل کی نالی میں ایک دم سے تنگی آ گئی. اچھا, اب یہ تنگی لامحالہ پہلے سے بن رہی ہوتی ہے, 10 20 30 40 اس طرح سے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کی اندرونی تہ ایک دم سے زخمی ہوتی ہے, ایک کلاٹ بنتا ہے جس سے وہ ایک دم سے بند ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں میں جس میں یہ 70-80% بننے کے بعد رپچر ہوتا ہے تو ان میں پہلے کچھ انجائنا کی کیفیات ہوتی ہیں, یعنی چلنے پھرنے پہ سینے پہ درد ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جن میں یہ 50% سے کم کی تنگی ایک دم سے پھٹی ہے تو اندر نالی میں یہ بالکل اس طرح جیسے آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے اور پانی کے پائپ میں اندر زنگ ہے لیکن ہلکا, آدھے سے کم اس کا وہ جو ڈائیمیٹر ہے اس نے اس کو وہ ایکوائر کیا ہے, تو آپ کو شاید دھار میں کوئی فرق اس کے محسوس نہیں ہوا. کب ہوگا, جب وہ ایک دم سے کوئی چیز آئی اور اس نے اس کو روک دیا تو وہ ایک دم سے بند ہو گئی. بالکل یہی حال دل کا ہے کہ وہ پل رہی ہوتی ہے اور پلنے کی وجوہات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو آپ کو اس وقت خیال رکھنا ہے. اچھا, کچھ چیزیں جینیٹک ہیں, یعنی آپ کچھ بھی کر لیں, چونکہ آپ کی جینز یا میک اپ اس ٹائپ کا کہ آپ نے وہ مرض آنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان رسک فیکٹر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ مرض شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اس سے پھر مرض کی شدت کم ہو جاتی ہے, آپ کے اندر ریزیلینس بڑھ جاتی ہے اس کو فیس کرنے کی. تو ہر حال میں رسک فیکٹر کو تو کنٹرول کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں زیادہ تر پرابلم ایک دم سے آتے ہیں لیکن وہ پیچھے سے پل رہے ہوتے ہیں, بن رہے ہوتے ہیں, بڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں خود قابو کرنے ہیں رسک فیکٹر کنٹرول کرنے کے ساتھ. سر, آپ نے کہا بیچ میں کہ نا ایک کبھی کچھ چیزوں کے اندر تو بالکل سڈن ہوتا ہے, کچھ چیزوں میں وہ بلٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وارننگز دے رہا ہوتا ہے. تو سب وارننگز کس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور کیسے کوئی آدمی پتہ کر سکتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ ہر آدمی کی ایکٹیویٹی ڈفرینٹ ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے زیادہ نہیں ہیں تو دوسری منزل پہ سانس ہونا شروع ہو جاتا ہو, لیکن میں زیادہ چلتا ہوں تو مجھے 5ویں منزل تک سانس نہ ہو. تو آپ اپنی ایکٹیویٹی پہ دیکھیں کہ اس کے 50% سے کم پہ آپ کو کوئی ایسی علامت جیسے چلنے میں سینے پہ بھاری آنا اور آپ کا دل چاہے میں اب مزید نہ چل سکتا. سملرلی اپنی نارمل ایکٹیویٹی سے ہاف سے کم پہ ایسا سانس ہو رہا ہے کہ آپ کو رکنا پڑ رہا ہے. تو یہ 2 علامتیں بہت خطرناک ہیں دل کے حوالے سے, کہ فزیکل ایکٹیویٹی اپنی روٹین کی آدھے % سے کم پہ آپ کو گڑبڑ ہو رہی ہے. اور گڑبڑ میں کیا چیزیں, سینے پہ دباؤ یا درد یا سانس میں تکلیف. باقی اور بھی بہت سی علامتیں ہیں لیکن وہ ذرا سمجھنا مشکل ہوں گی, لیکن عام آدمی کے لیے کم از کم یہ سمجھ لینا بڑا سمپل ہے
کہ فزیکل ایکٹیویٹی میں یہ پرابلم آ رہی ہے. بالکل صحیح. سر جب کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو ڈفرینٹ علامات ہوتی ہیں, کسی کے پین ہوتا ہے ہاتھ میں, کسی کے, تو وہ کیسے پین نیچے ڈیویٹ کرتا ہے اور کیا علامات ہوتی ہیں؟ کلاسیکل چیز یہ ہے کہ آپ کے سینے پہ اس نوعیت کا کوئی دباؤ یا گھٹن کا احساس, جس سے ایسا فیل ہو رہا ہو کہ بس میرا دم نکلا جا رہا ہے, اس کے ساتھ پسینے آنا, پھر سینے سے اس چیز کا نکل کر دونوں بازوؤں میں, گردن میں یا پیچھے کی طرف جانا, یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے. اور فیل اس چیز کی یہ ہوتی ہے جیسے کوئی دم گھٹ رہا ہو, یعنی آپ نے یہ چیز کبھی پہلے محسوس نہیں کی ہوگی, اور نیچر نے اس طرح رکھا ہے کہ وہ آپ کو سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دے گی. صحیح کہ آپ کا لامالک ہے کہیں بھائی مجھے اسپتال جانے کی ضرورت ہے. بس پرابلم کیا ہوتا ہے, کچھ جیسے بہت اولڈ ایج لوگ یا شوگر جن کو ہیں, یا کبھی کبھار خواتین میں یہ علامتیں تھوڑا سا مبہم یا مکس ہی ہوتی ہیں, تو وہ سمجھنا دشوار ہوتا ہے. اور پھر اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر کے کیسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے. اور جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی باقاعدہ میڈیکیشن لی جاتی ہے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے, یا پھر آپ کو فوراً جانا چاہیے؟ خود اپنے طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دو چیزیں اگر ایسی ہو رہی ہیں, آپ کو واضح فیل ہو رہا ہے کہ یہ دل والی چیز ہے, کوئی معدے کا یا اور مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو پہلے سے رف آئیڈیا ہے, تو پھر ڈسپرین لے لینا گولی ایک لازمی, وہ فوری لے لینی چاہیے. اور ایک زبان کے نیچے گولی رکھنے کی ہوتی ہے, یہ دو چیزیں. زبان کے نیچے رکھنے کی گولی سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا پریشر ٹھیک ہو, آپ بے ہوشی میں نہ ہو, تو اس صورت میں ڈسپلن تو لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست. سر آخر میں کوئی چیزیں زندگی کے اندر ہم اچیو کرتے ہیں اور کچھ اچیو کرنے سے رہ جاتا ہے, تو جانے سے پہلے اور شو کو ختم کرنے سے پہلے کوئی خواب آپ سمجھتے ہو جو آپ کا رہ گیا اور آپ چاہتے ہو کہ یار یہ ایک چیز ایسی تھی جو میں اچیو کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہوئی؟ نہیں دیکھیں, ارادے تو انسان کے وہ تو کبھی پورے نہیں ہو پاتے, کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کی لگی رہتی ہیں. اور زندگی ویسے اگر صحیح معنوں میں آپ کام کر رہے ہو نا تو تھوڑی لگتی ہے کام کرنے کے لیے. تو چیزیں ہوتی ہیں, بچپن میں کچھ شوق ہوتے ہیں کہ یہ کر لیتے, یہ کر لیتے, یہ ہو جاتا. اچھا میں ایک چیز مس کر گیا, مجھے بیچ میں پائلٹ بننے کا بھی شوق تھا, اور میں نے میٹرک کے بعد اس کے ایگزام بھی دیے ہیں, اور ایک بڑا فیسینیٹ کرتی تھی وہ چیز, فورسز, وہ 23 مارچ کی آپ پریڈ دیکھتے تھے, اور اس میں وہ, تو وہ میں نے اس کے 2 ٹیسٹ دیے جو میں نہیں پاس ہو سکا, شاید مجھے اس طرف آنا تھا اسی لیے. زبردست. آخر میں کوئی میسج جو ینگ جنریشن کو, یوتھ کو دینا چاہیں؟ عموماً میں نے شروع میں کہا بڑا ڈاکٹر بننے کا خواب ہر ایک کا ہوتا ہے, تو کیسے اسٹرگل اس کے لیے جاری رکھی جائے اور کیسے ہونا چاہیے؟ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بحیثیت قوم یا انفرادی طور پہ مایوسی. صحیح, بالکل. مایوسی اس درجے میں مایوسی ہے کہ کوئی بھی ینگ جنریشن میں دیکھتا ہوں کہ اسکول کے بچوں سے بات کرو تو ان کا پلان کیا ہوتا ہے, یہ کر کے میں نے باہر جانا. بھائی باہر کیوں جانا ہے, یہ ملک ہمارا اپنا ہے. یہ ضرور ہے کہ حالات خراب ہیں, لیکن حالات ٹھیک اور خراب کون کرتا ہے؟ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کرتے ہیں. ہم کلیکٹیو کام کریں, صحیح ڈائریکشن میں چل پڑیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور دیکھیں اللہ کے ہاں ایک نظام ہے, اگر آپ دیانت داری کے ساتھ محنت کر رہے ہوں تو وہ یہ نہیں دیکھتا آپ کہاں ہیں, کس جگہ پہ ہیں, آپ کی اپنی پرسنالٹی کاؤنٹ کرتی ہے کہ اگر دیانت داری سے ایک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں تو اس کا پھل ملے گا. صحیح ہے, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. صحیح بات. تو کبھی دیر لگے گی لیکن مل جائے گا. تو یہ مایوسی اور شارٹ کٹس کے بس یہاں سے نکلیں اور بھاگ جائیں, اور یہاں اور پھر وہ اس صورت میں آپ نہ وہاں کے رہتے ہیں نا, کیونکہ آپ کی روٹس اس ملک سے, وہاں رہنے والے, میں آپ حیران ہوں, میں جاتا ہوں کبھی ملتا ہوں تو وہ لوگ جو وہاں بہت کچھ اچیو کرتے ہیں, ان کا بس یہی خیال ہوتا ہے بس 6 مہینے سال یہ کر لوں پھر میں واپس جاؤں گا. وہ واپسی کبھی نہیں آتی. وہ ایک سونے کا ایسا پنجرہ ہے جس میں آپ قید ہو جاتے ہیں, لیکن اس زندگی کو انجوائے نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کی روٹس یہاں ہیں. انسان کی جہاں روٹس ہوتی ہیں وہاں کی وہ ایک اخبار کے پیپر کو بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا اخبار ہے. واہ واہ واہ, بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ سر ٹائم نکالنے کا کامیابی سفر کے لیے. اسٹرگل لائف کے اندر بہت کچھ اچیو کروا سکتی ہے, چاہے آپ صحت کے معاملے میں بات کریں,
چاہے آپ اپنے کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا اوور آل آپ کسی جرنی کی بات کریں. اسٹرگل لائف کا ایسنس ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر بے شک فیلیئرز آتے رہیں لیکن ڈالتے رہیں اس کو پراپرلی ٹریک کے اوپر لے کر آتے رہیں چیزوں کو, تو ہم اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر سکتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنی زندگی کے اندر خوش رہیے, کامیابیاں حاصل کرتے رہیے. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا سفر سے. اگلی بار ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے شو کے اندر. اللہ حافظ.